नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि पिछली नशिस्त में फ़कीर ने अर्ज़ किया था कि हम इस नशिस्त में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या बयान करेंगे। ये ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा है जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया, और इसी ऊँटनी की वजह से ही कौम की पहचान हुई और उन पर अजाब नाज़िल किया गया। आइए देखते हैं कि ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का क्या वाक़या है और इसके क्या हकीकत क्या है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक दी, लेकिन वो इनकार पर ही मुसर रहे, बल्कि आपको जादू ज़दा कहा और ये भी कहा कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मोजज़ा या निशानी पेश करें। अल्लाह ताला ने उनके इस मुतालबे का कुरान मजीद में यूँ जिक्र किया है, वो यानी कौम समूद कहने लगे कि तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। साले ने कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी है, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुम सख्त अजाब में पड़ जाओगे। मगर उन्होंने उसकी कोंचें काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए। बस उनको अजाब ने आन पकड़ा। बेशक उसमें एक निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी आप पर जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या क्या कहते रहते हैं। यानी तौहीद को इख्तियार करने और शिर्क छोड़ने की दावत आप अक्ल व शऊर के साथ नहीं दे रहे। अक्सर उलमा ने इस आयत में अल मुसख्खरीन का यही मतलब बयान किया है कि इससे मुराद मशहूर यानी जादू से मुतासर है। इस लफ्ज़ को मुसख्खरीन भी पढ़ा गया है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने दोस्त जिनके ज़रिए से लोगों को मुतासर करते हैं, यानी आप जादूगर हैं। पहली राय ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसके बाद उन लोगों ने कहा, मा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, आप तो हम जैसे इंसान हैं। सूरह कमर में इरशाद बारी ताला है, ऐ सौले, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो, और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ये मुतालबा इसी अंदाज से पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई इस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूं, और इन अमूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देकर मुझे मबूस किया गया है। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बातों की तस्दीक करेंगे। आपने उनसे पुख्ता अहदो पैमान ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफात मौजूद थी जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से मौजज़ा ज़ाहिर होते देख लिया तो उन्हें उसकी अजमत का एहसास हुआ और वो मरूब हो गए। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का नाकाबिल तरदीद सबूत था। चुनाचे कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र व ज़लालत और हट दर्मी पर अड़े रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया,
फज़लमू इन्नहा, यानी اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی، اس سے مراد ان کی اکثریت کا عمل ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے دودھ کافی ہو جاتا۔ معاف کیجیے گا، فقیر کی طبیعت کچھ ناساز ہے، بار بار کھانسی کا غلبہ ہوتا ہے۔ خیر، تو بات کر رہے تھے ہم اونٹنی کی کہ وہ کنویں پر پانی پینے جاتی ہوئی، ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی تھی اور ایک دن قوم کی تھی۔ اور جب جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو وہ جب پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی وہ پی جاتی تھی۔ اگلے روز قوم کے لوگ اپنی باری پر وہ پانی بھرتے تھے تو اگلے دن کے لیے بھی ایک دن کا وافر پانی وہ اپنے گھروں میں اسٹاک کر لیتے تھے تاکہ وہ اگلے دن بھی ان کو پانی ملتا رہے۔ اور وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور جو پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس لیے آپ نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ پس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور مزید فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی اور معجزہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں عذاب جلد آ پکڑے گا۔ ایک عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورہ کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم اور عدو کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا
کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی، نبوت، صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قدار بن صالح بن جندع تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صالح کی بیوی سے سیان کے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بن محیا بن زہیر بن مختار تھا، جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مصدع بن مہرج بن محیا کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، جو غنم بن محلز کی بیٹی تھی۔ اس کی کنیت ام انم تھی۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خاوند زعاب بن عمرو ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالح سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو شادی کر دو۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن صالح نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے، پھر انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سالے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت، نشانی، معجزہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہذا وہ دو وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی تھی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا، اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، ضلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف لعنت اللہ علیہ نے حملہ کیا اور اس کی کونچے کاٹ ڈالے۔ وہ زمین پر گر پڑی، پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بل بلایا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقع وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کی موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ مکمل ہوا۔ ان کو کس طرح سے بے دردی سے قوم سمود نے قتل کیا، اور پھر 3 دن کی مہلت دی گئی۔ 3 دن کے بعد ان پر کیسا عذاب نازل ہوا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلی نشست حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کی آخری نشست ہوگی، تو اس میں جب عذاب نازل ہو جائے گا تو آخری بات مکمل ہو جائے گی۔ چلیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قوم سمود پر نزول عذاب اور حضرت صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں نبی کیا ہوتا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود، اتنے ان کی کفر و سرکشی کے باوجود، پھر بھی جب ان کی قوم پر
اللہ ताला ने अजाब नाज़िल फरमाया तो फिर भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ। ये शफीक नबी, ये रहीम नबी जो अल्लाह ताला ने हम पर, हमारी पिछली कौमों पर मबूस करके भेजे, उनके उसवे हसना को तो देखें कि वो आपकी अपने उनकी कौम की तमाम तर जुल्म ज़्यादतियों के बावजूद भी उनका बुरा नहीं चाहते थे, उन पर रहम करना चाहते थे। और अल्लाह ताला के अजाब इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की कौम पर भी जब अजाब नाज़िल किया गया तो उस वक्त भी उन्होंने अफसोस का इज़हार किया था, उन्होंने उस पर दुख का इज़हार किया था। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर भी जब अजाब नाज़िल हुआ तो उन्होंने अफसोस और दुख का इज़हार किया। खैर, अगले नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हम इसका जिक्र करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।